जय हिंद साथियों। मैं आप कुछ सभी लोगों को दिल से सलाम करता हूँ। मालिक आप सबकी हिफाजत करे और बुराइयों से बचाता रहे और अच्छे कामों में लोगों को जागरूक करने में हम सब की मदद करे। हम उस देश के रहने वाले हैं, दुनिया में वो पहला देश है जिस देश को माँ के नाम से जाना जाता है। हम भारत माँ के रहने वाले लोग हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी देशों को माँ नहीं कहते। माँ का दर्जा सिर्फ मेरे भारत को मिला है। हम भारत माँ के पुत्र हैं। हमें सोचना चाहिए, हम जब इस भारत माँ के पुत्र हैं तो फिर हमारे अंदर फिरके क्यों भटक बन गए। हम अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर उलझते हुए चले गए। हमें मालूम है हमारे आने से पहले भी यहाँ कई लोग आए और कई चले गए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मालिक ने दुनिया में भेजा, बड़ी बड़ी हुकूमतों को दुनिया में भेजा, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सके। हमें बताया गया, मालिक ने अपने मैसेंजरों को भेजकर कि अगर तुम इन बुराइयों में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने लगेंगी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आने लगेंगे। जिन बुराइयों से बचाने के लिए हमारे पास अवतार आए, पैगंबर आए, दुनिया के हर एक मज़हब के अंदर आए। दुनिया में जितने भी इंसान आज धर्म बनाकर बैठे हैं, हर धर्म में लोगों को बुराई से बचाने के लिए उस परमात्मा ईश्वर खुदा ने उन्हीं में से एक व्यक्ति को उठाया और उनसे कहा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। जो परमात्मा चाहता है वो काम ये है। जिस व्यक्ति ने उनको ये शिक्षा दी, उस व्यक्ति ने हमेशा दुनिया में संकट उठाए। जिस मैसेंजर को धरती पर भेजा, हर एक मैसेंजर पैगंबर को जालिम धर्म गुरु हर दौर में रहे हैं। धर्म गुरुओं ने जब लोगों को अपने जाल में ले लिया और अपने हिसाब से लोगों को चलाने लगे, और सरकार खुद उन धर्म गुरुओं के साथ रहती है जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और जो धर्म गुरु लोगों को जागरूक करते हैं सरकार उनको जेल में डाल देती है, देशद्रोही के केस लगा देती है, आतंकवादी घोषित कर देती है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच सुनने वालों की संख्या कम होती है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। और इसी कारण बहुत से पैगंबर, बहुत से अवतारों को धरती पे अपना खून बहाना पड़ा। क्यों? कि जब लोग झूठ की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं तो सच का साथ देने के लिए सभी लोग तैयार नहीं होते। जब सच का साथ नहीं मिलता तो सच को दबा दिया जाता है। इसी तरीके से दुनिया के हर एक देश ने अपने हिसाब के धर्म गुरुओं को ओहदे दिलाए, इज़्ज़त दिलाई, सम्मान दिया, ताकि जनता के अंदर उनका रौब पैदा हो, पब्लिक इनको बड़ा धर्म गुरु माने और पब्लिक इनकी बातों में उलझ जाए, ताकि उनका षड्यंत्र पूरा हो जाए। उनका क्या षड्यंत्र है कि पूरी दुनिया की एक हुकूमत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इस हुकूमत के बारे में परमात्मा ईश्वर खुदा ने दुनिया के सभी धर्मों के जो ग्रंथ, जो किताबें लिखवाई गईं, उनमें इनका जिक्र किया कि अगर तुम्हारे अंदर से मर्यादा निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर से मर्यादा निकल जाएगी, मर्यादा मतलब नारी की रक्षा, नारी की इज्जत, नारी की हिफाजत,
ناری کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، اس لیے ناری کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں۔ ناری بہن کے روپ میں بھائی کو پیار کرتی ہے، ناری بیٹی کے روپ میں ماتا کو پیار کرتی ہے، ناری بھوا کے روپ میں بھتیجے سے پیار کرتی ہے، ان کے سارے رشتے نبھاتی ہے، نانی کے روپ میں، دادی کے روپ میں، پتنی کے روپ میں پتی کا حق نبھاتی ہے، اس لیے ناری کہا گیا ہے۔ اور دنیا میں پہلا ایسا دیش ہے جس دیش کو ماں کے نام سے کہا جاتا ہے، تو اس لیے بھارت کے اندر جو ناری ہے، بھارت کی جو ماں ہے، وہ بھگت سنگھ جیسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے، جو اپنی دیش کے لیے اپنی جان خوشی خوشی دے دیتے ہیں، اس لیے اس کو ماں کہا جاتا ہے۔ اور اس ماں کے پتر وہی لوگ ہیں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اس ماں کے بدنام کرنے کے لیے شیطان کی اولادیں بھی اس دھرتی پر آ گئیں، اور وہ شیطان کی اولادیں لوگوں کو شیطان بنانے لگیں اور وہ لوگوں کو غلام بنانے لگیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ میرے اس دیش کے اندر اس مٹی سے سونا نکالتے ہیں، اور وہ سونا انیہ کے روپ میں ہے، جو ہمارے کسان بھائی ہیں۔ اس دیش سے جو سونا نکالتے ہیں، وہ سونا دنیا کے کئی دیشوں میں جاتا ہے، کئی لوگوں کی خوراک بنتا ہے۔ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو اکال آنے پر اپن اڑوس پڑوس کے 2 دیشوں کو بھی بچا سکتا ہے، اتنی پیداوار اس دیش میں ہوتی ہے۔ لیکن آنے والے سمے میں اب اس کی پیداوار سماپت ہونے والی ہے۔ اس ماں کے اوپر جو زہر ڈالا ہے، اس ماں کی سانسیں آکسیجن جیسے نہیں ملتا تو وینٹیلیٹر پر لگا دیتے ہیں، ویسا ہی استھتی اس دیش کے اندر چل رہی ہے۔ یہ دیش وینٹیلیٹر پہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئی سی یو میں ہے یہ دیش۔ پہلی بات کہ دھرم کے نام سے ابھی لڑایا جائے گا، اور دھرم کے نام سے جب خون بہایا جائے گا، پھر سرکار کے ظلم کرنے والے شاشک ہمارے اوپر جب راج کریں گے تو گھروں کو برباد کیا جائے گا، نسلوں کو تو تباہ کر ہی دیا، فصلوں کو تو ختم کر ہی دیا، اب ہر ایک بوند پانی کا حساب آپ کو دینا ہے، کیونکہ اب جو پانی آپ کے پاس آئے گا وہ ڈیجیٹل میٹر کے دوارا آئے گا۔ ابھی آپ کو پانی پھینکنے کی عادت جو ڈالی گئی، جو ویسٹ آپ پانی کر رہے ہو، یہ پانی آنے والے سمے میں اس دھرتی سے بہت دور چلا جائے گا، تو شیطان تمہارے پاس وہی پانی کا گلاس لائے گا جس کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ پانی دیکھ کر پینا، بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا۔ یہ شبد انسان بھول جائے گا، اور بھول گیا کیونکہ شیطان کے دوارا ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور وہ شیطان ہمارے بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی بھی ان کے فیصلے میں نہیں آنا چاہیے، ابھی آپ کو بھڑکائیں گے، دیش کے فائدے بہت سارے دکھا کر تمہیں گھر سے نکالیں گے اور مروائیں گے۔ آپ ان کے بہکاوے میں نہ آنا، آپس میں بھائی چارہ نبھانا۔ ہمارے اندر نفرتوں کی ابھی بہت زبردست آگ لگائی جائے گی، دھرم کے کٹر پنتھی اب لوگوں کو اکسانے کے لیے ایسے ایسے بھاشن دیں گے۔ اگر کوئی مسلم دھرم گرو کھڑا ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ایسے ایسے بھاشن دے کر گھروں سے نکلوائے گا، اور کوئی ہندو ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی بھاشن کرے گا جیسے کہ اس کا دھرم خطرے میں ہے، حالانکہ وہ آپ کو خطرے میں لے جانے کے لیے بھاشن دے رہا ہے۔ آپ اگر ان کے بھاشنوں کو سن کر بازاروں میں جلوس میں جائیں گے
तो आप अपने बच्चों की बहुत बुरी स्थिति पाएंगे। अपने बच्चों की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। हमें अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है तो जनता सरकार मोर्चा का साथ देना पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा वो भारत माँ का पवित्र मोर्चा है, जिसके अंदर जातिवाद, ऊंच नीच, ओहदा, कोई चीज़ नहीं मायने रखता। वहाँ हर एक व्यक्ति अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में एक व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है। वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है। हमें हमारी नस्लों को बचाना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी खुराक देना है, ताकि वो बीमारी से मुक्त रहें। और आने वाले वक्त में यही मोर्चा पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। यही वो मोर्चा है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद को ठंडी हवा का ज़िक्र करने का मौका दिया गया था उनकी ज़ुबान से, अल्लाह की तरफ से। ये रब्बुल आलमीन ने 1440-45 साल पहले लिखवा दिया गया था। और ये वही मोर्चा है जिस मोर्चे को अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि इसमें सच बोलने वाले पाक दामन माँ से जन्म लिए हुए लोग हैं। इसका विरोध वही करेंगे जिनकी माँओं के आंचल गंदे हैं, जिनकी माँ ने वेश्यावृत्ति की होगी, वो जनता सरकार मोर्चा का विरोध करते हैं। जिनकी माँ का आंचल पवित्र रहा, जिसकी माँ का किरदार पवित्र रहा, वो इस मोर्चे की बुराई नहीं कर सकता। क्यों? कि उसकी माँ भारत माँ और उसकी माँ दोनों ही पवित्र हैं। वो भारत माँ में पैदा हुआ है तो वो पवित्र है। वो जो बाज़ार का बाहर का हाइब्रिड बीज जो भारत के अंदर आ गया, वो इनका विरोध करेंगे। क्यों? कि वो गुलामी चाहते हैं, हर एक इंसान गुलाम हो, लेकिन भारत का इंसान आज़ादी चाहता है। भारत का एक भी व्यक्ति गुलामी पसंद नहीं करता। भारत ना किसी को गुलाम बनाना पसंद करता और ना ही किसी का गुलाम बनना पसंद करता। इसलिए जनता सरकार मोर्चा के अंदर कुछ लोगों को जानबूझकर शैतान ने शामिल किया ताकि इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो, इसके अंदर नफ़रत हो, ये मोर्चा बिखर जाए, शैतान का पैतरा सक्सेज हो जाए। लेकिन हमको शैतान के इस षड्यंत्र को सक्सेज नहीं होने देना। इसलिए हर एक भाई से हाथ जोड़कर ये विनती है कि ये भारत माँ है, हम इस माँ के सपूत्र हैं और हम अपनी माँ के ऊपर उंगली उठाने वालों के हाथों को काट देंगे। ये चंद मुट्ठी भर इंसान पूरी दुनिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं, हम इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे। क्यों? कि ये हमारे जिस्म के ऊपर अब जो आने वाले दौर में फास्ट ट्रैक लगाने वाले हैं, हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। डिजिटल रुपया आएगा तो हमारी नस्लें उनकी गुलाम हो जाएंगी। हमारी नस्लों को बहुत सारा फ़ायदा दिया जाएगा। कई लोगों को बहुत ज़बरदस्त जिस तरीके का इनाम दिया जाएगा कि लोग जल्द से जल्द जाएंगे उस फास्टैग को लगवाने के लिए। इतने ऑफ़र उसमें दिए जाएंगे, लेकिन वो जितने भी ऑफ़र दिए जाएंगे, फ्री के ऑफ़र आपको गुलाम बनाने में आसानी पैदा करेंगे। आप अगर गुलाम बनना चाहते हो तो वो लालच में फंस जाओगे, और अगर गुलाम नहीं बनना तो कसम खाते हैं कि हमें उनके ख़िलाफ़ एकजुट होना पड़ेगा। और एक ताकत बनकर जब हम उभरेंगे तो वो हमारे देश से अपने शैतानों को बुला लेंगे, क्योंकि हमारे ही भाई बहन उनके षड्यंत्रों में फंसकर उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारी ही सरकार में बैठे हुए वो भ्रष्ट अधिकारी, उनको अपनी नस्लों की परवाह नहीं कि ये हम जो बुरे काम करने के लिए इनका सहयोग कर रहे हैं,
تو کل ہمارے بچے بھی تو اسی بھارت میں رہیں گے، اسی بھارت کو وہ غلام بنانے کے لیے ان کا سہیوگ کر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو غلام ان کا بنانا چاہتے ہو؟ نالت ہے آپ کی اس وردی کی، قدر تو کرو۔ اس بھارت ماں کے اوپر چلتے ہو، اس بھارت ماں کے اوپر اتیاچار تو مت کرو۔ کتنے بے گناہوں کو تم روز پیڑا دیتے ہو، چیک ان کے نام پر چالانی کارروائی کر کے اپنے بچوں کو حرام کا کھلا رہے ہو۔ کیا اپنی نسلوں کو تم کینسر اور ہارٹ اٹیک میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ تمہیں توبہ کر لو اس پرماتما سے۔ تمہاری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری فصلیں ختم ہو رہی ہیں، تمہارے ہی سامنے تمہاری اولاد کس طریقے سے مر رہی ہے، لیکن تم رشوت لے کر گھر میں ٹائلز اور ماربل لگا رہے ہو۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہے گا 2030 تک۔ اس دھرتی سے 30% لوگ باقی رہیں گے، 70% تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس لیے مالک سے توبہ کرو۔ جو فہرست پرماتما کے پاس پہنچی ہے اس دھرتی سے جانے والے لوگوں کی، اگر آپ توبہ کرو تو اس میں سے نام کٹ جائے گا۔ جیسے راشن کارڈ کی دکان پر اگر کسی بچے کی KYC نہیں ہوتی تو اس کا غلہ نہیں ملتا، اور وہ KYC کرواتا ہے تو اس کا غلہ پراپت ہونے لگتا ہے۔ ویسے ہی میں آپ لوگوں سے ونتی کرتا ہوں کہ چھما مانگو اس ایشور خدا سے، اور حرام کے کام سارے بند کر دو، اور ان ودیشی کمپنیوں کا سہیوگ کرنا آپ لوگ ختم کر دو۔ جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں جس کو سرکار بولتے ہیں، یہ سرکار باہر سے چل رہی ہے۔ یہ باہر سے کیوں چلوا رہے ہو؟ کیا تم ان کی غلامی پسند کرتے ہو؟ بھارت آزاد دیش ہے، اس لیے سونے کی چڑیا کہا گیا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو تم نے سونے کی چڑیا کو کاغذ اور ردی اور اب ڈیجیٹل میں کر دیا۔ وہ سونا سارا ودیشوں میں چلا گیا، جو آنے والے کچھ دنوں کے بعد مسجد الاقصی کو توڑ کر اس جگہ پر سونے کا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ وہ اس کی زمین بھی سونے کی، اس کی دیواریں بھی سونے کی، اس کی چھت بھی سونے کی، گولڈ کا، ٹوٹل گولڈ کا، پوری دنیا کا سونا وہاں پہنچ گیا۔ اسی لیے تو آپ کو سونا پہلے لیا، آپ کو اس کے بدلے میں کاغذ دیا کہ آپ کو وزن نہیں لگے گا۔ دنیا کا ہر دیش سونے میں بیپار کرتا تھا، آپ کو وہ کاغذ کی پرچی دی، پھر اسی کاغذ کی پرچی سے اب آپ سونا خریدتے ہو۔ تم پاگل ہو؟ اسی کاغذ کی پرچی سے تم سونا خریدتے ہو، پھر کچھ دن کے بعد تمہارے اوپر ایسی مصیبت ڈلتی ہے کہ وہی سونا تمہارا بازار میں پھر گر بھی ہوتا ہے۔ اسی سونے کے اوپر تم کو لون دیتے ہیں، جو سونا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کاغذ کے بدلے پہ رکھا تھا۔ تم کتنے مورخ ہو؟ تمہیں کس نے مجسٹریٹ بنا دیا؟ تمہیں کس نے کلکٹر بنا دیا؟ تم دیش کے ہت میں بات کرو۔ جس چیز کے بدلے میں تم نے وہ روپیہ دیا تھا، روپیہ رکھ کر وہ کاغذ دیا تھا، آج اسی کاغذ میں ہم کو سونے کو خریدنا پڑتا ہے۔ 15 روپے میں 1 تولہ سونا ہمارا رکھ کر 80,000 وہ کاغذ کے ٹکڑے مانگتے ہو۔ تم کتنے جھوٹے شاسن کے اوپر وشواس کر رہے ہو۔ یہ ایک دھوکے کا شاسن ہے، یہ فراڈ دجال کا ہے، جو تمہاری اصل خون پسینے کی کمائی کو ڈیلی دن اور رات آپ کو جوت رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح 24 گھنٹے آپ کام کر رہے ہو۔ وہ آپ نے سونا جس روز سے ان کو دیا اس کاغذ کے بدلے، اب آپ رات کو سو نہیں پاتے، دن میں سو نہیں پاتے۔ تمہارا نیند مطلب سونا جس کو بولتے ہیں ریئلٹی میں، وہ سونا ختم ہو گیا۔ اب تم جاگتے رہو، نہ تم کو نیند آئے گی اور نہ ہی تمہارے پاس کسی کی مدد آئے گی۔ جب تک تم خود کھڑے نہیں ہوگے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچائے گی۔ جب تم خود اس کا وروਧ کرو گے کہ ہم اس بھارت ماں کے پتر ہیں اور ہم ماں کے نافرمان نہیں ہیں۔ ہم ماں کے نافرمان جب سے ہی بنے، جب سے ان کے شریعتر ہمارے گھروں میں آئے، جس کو ہم ٹی وی بولتے ہیں۔ اس ٹی وی کے ذریعے سے ہمیں الگ الگ کیا گیا۔ اس ٹی وی نے ہماری جنگل زمین سب کو نشٹ کروا دیا۔ اس ٹی وی کے ذریعے جو ایڈ ہمیں دکھائے گئے، جن ایڈورٹائزوں کو دیکھ کر ہم نے ہمارے فصلوں کو نشٹ کیا۔
اس لیے آپ سب سے نویدن ہے، بہت جلد یہ غلامی سے ہم آزاد ہونے والے ہیں اگر ہم جنتا سرکار مورچہ میں کھڑے ہو کر ایک بار یہ نعرہ لگائیں کہ ہمیں ان کاغذ کے ٹکڑے اور ڈیجیٹل آئی ڈی ہمیں نہیں، کرنسی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہم فون پے سے بیپار کریں گے، اور نہ ہی فاسٹ ٹریک سے ہم گاڑی ٹول پار کریں گے، کیش میں لین دین کریں گے۔ وہ بھارت ماں ہے، اسے کسی دوسرے پتی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہم ہماری ماں کو کسی دوسرے کا غلام بنا، آج کون بیٹا ہوگا اپنا جوان بیٹا اپنی ماں کو کسی غیر اپنے پتر کے ساتھ سمبھوگ کرتے ہوئے دیکھے؟ دوسرے دھرتی پر رہنے والے لوگ آج ہماری دھرتی کو کنٹرول کر رہے ہیں، دوسری دھرتی پر رہنے والے لوگ ہمارے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جن کو تم ہیرو ہیروئن کہتے ہو، یہ تمہارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ وہ گندی چیز کھانے کا حکم دیتے ہیں جس خنزیر سور جو ٹٹی کھاتا ہے، وہ ٹٹی تمہارے بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن یہ سور کو پولٹری فارم میں پال کر بہترین غذا کھلا رہے ہیں، لیکن تمہارے گھروں میں ٹینک بنا دیے۔ سور جو چیز کھاتا تھا وہ تم نے گھر میں قید کر لی، گھر میں غلہ نہیں رکھا، بازار سے آٹا لاتے ہو۔ ہگنے کے لیے اتنا بڑا انتظام کرا، کھانے کے لیے جو گھر میں کوٹھی اور بھنڈے تھے وہ تمہارے گھروں میں نہیں ہیں، بازار سے 5 کلو اور 20 کلو کی بوری لاتے ہو۔ تم ان کے اوپر نربھر ہو چکے ہو۔ جو چیز تمہیں رکھنا تھی اس کو تم نے رکھنا چھوڑ دیا۔ 5 کلو آٹے گیہوں کے لائن میں لگ کر تم نے گھر میں راشن اکٹھا لانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ راشن اب انہی کے دوارا ملے گا، اور جب راشن ملے گا تو آپ کو وہ فاسٹ ٹریک لگوانا ہی پڑے گا۔ وہ فاسٹ ٹریک لگنے سے اگر بچنا ہے تو جنتا سرکار مورچہ، جنتا سرکار، جنتا ہی سرکار ہے، اس لیے اس مورچے کا نام ہے کہ ہم ہماری سرکار بنائیں، ہماری سرکار میں ہمارا حکم ہونا۔ آج سرکار ان کی ہے، ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، ہم اس کے غلام بن چکے ہیں۔ ہمیں ہماری آزادی والی سرکار چاہیے۔ ہم اس ماں کے پتر ہیں، اس دھرتی کی ہمیں رکشا ہمارا کرتویہ ہے۔ ہم ایک باپ سے پیدا ہیں اور ایک ہی بھارت کے پیدا ہیں، تو ہم اس دھرتی کی رکشا کرنے کے لیے اپنی جان بھی دیں گے، اپنا پیسہ بھی خرچ کریں گے، اپنا وقت بھی خرچ کریں گے، تبھی ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ وہ دن دور نہیں جس روز اس اوپر والے کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر جہنم میں جاتا ہوا ہمارے پیغمبر، ہمارے پہلے آئے ہوئے میسنجر دیکھیں گے کہ تم لوگوں تک اتنی کتابیں پہنچائیں، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ ہر دور کے اندر بڑے بڑے دھرم گروؤں نے لوگوں کے اوپر حکومتیں کرنا شروع کریں، تو پھر ان کے اندر ایک میسج دینے کے لیے ہم نے لوگوں کو کھڑا کیا۔ آج جو میسج لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے مالک نے دیا ہے وہ جنتا سرکار مورچہ ہے، یہ وہی مورچہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم آئیں گے تو ہم انہی میسنجروں میں شامل ہو جائیں گے جو میسنجر پہلے آئے تھے، ہم ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، ہم دھرموں میں بھٹک جائیں گے، ہماری ماں کے اوپر ان کا قبضہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں دھرموں میں نہیں بٹنا، انسانیت سے رہنا ہے، سبھی کا سمان کرنا ہے، سبھی سے پریم کرنا ہے۔ مالک دیوان ہے اور رحم کرنے والا ہے، ہم بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور نہ ہم ہمارے اوپر ظلم سہیں گے۔ ظلم سہنے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہ گار ہے جتنا گناہ گار وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کیوں ظلم سہیں؟ ہم ہمارے دیش کے سپاہی ہیں، ہم ہمارے دیش کے مجسٹریٹ ہیں، ہم ان کے اوپر کیوں فیصلے کریں؟ ہم ان کے طریقے سے کیوں نیائے ویوستھا کو لاگو کریں؟ ہمیں ہمارے دیش کے اندر کس طریقے کی سویدھا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہمیں اس طریقے کی سویدھاؤں کو لانا چاہیے جس سے ہمارے دیش کے کسی بھی ایک ناگرک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس قانون کو ہمیں نہیں لانا چاہیے، جس قانون کی خاطر اپرادھ بڑھے وہ قانون نہیں لانا چاہیے۔ قانون وہ لانا چاہیے جس سے اپرادھ مکت ہو جائے۔ اپرادھ مکت تب ہوتا ہے
تب لوگوں کے پاس حلال روزی آسانی سے پہنچتی ہے. محنت کا جب لوگ کھانے لگتے ہیں، فری کا حرام کا کھانے سے بچ جاتے ہیں، تب کامیابی ملتی ہے. اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو. نیڈر انڈیا چینل جو ڈاکٹر دیویندر بھلارا کا ہے، وہ چینل ہم سب کو جاگروک کرتا ہے، اور ان کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں ہم لوگوں کو پہنچنا بھی چاہیے. ہمیں ہمارا سمے دینا چاہیے، ہمیں ہمارا کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہم ہمارے بچوں کو جبھی سرکچھت رکھ پائیں گے تب ہمارا اڑوس پڑوس، ہمارا دیش سرکچھت ہوگا. اگر ہمارا دیش غلام ہو گیا تو پھر ہمارے بچے بھی غلام ہو جائیں گے. وہ چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے وہ مجسٹریٹ ہوں، وہ غلامی کہلائیں گے. وہ انہی کے اشارے پر ناچیں گے. وہ ہمارے دیش کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ غلام ہیں. اور شیطان تو انسان کا شروع سے ہی دشمن رہا ہے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ برے اپرادھ کریں، تاکہ ان کو میں بری موت ماروں. اور بری موت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کو نرک میں مالک بھیجتا ہے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے وہ لوگ ہیں کہ ہم کسی پہ اتیاچار کرنا پسند نہیں کرتے، نہ خود ہم اتیاچار سہیں گے. جو اتیاچار اب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، یہ بہت بڑا اتیاچار ہوگا. یہ ایسا ایک اتیاچار ہوگا کہ اب آپ کو کھانا پینا سب کچھ ان کی ہی مرضی کا ملے گا. وہ جو کھلائیں گے وہی کھاؤ گے آپ. آپ کے بچے تو کھانے لگے اور آپ کو دکھانے بھی لگے وہ. اب کچھ لوگ زمین پہ سے اٹھائے جائیں گے، غائب ہونے لگیں گے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ تم اپنے بچوں کو چپ لگواؤ. اس سے معلوم پڑ جائے گا، لوکیشن ٹریک ہو جائے گی کہ آپ کا بچہ کہاں گیا ہے. ایلین اٹیک کروائیں گے، ایلین کے نام سے وہ لوگوں کو غائب کروائیں گے. پھر آپ چپ لگواؤ گے اپنے بچوں کی انٹری کروانے کے لیے کہ ہمارے بچے کی لائیو لوکیشن دکھ جائے گی. یہ سب ایسے جھانسے دیں گے آپ کو کہ آپ کا یہ بچے کو اگر یہ لگواؤ گے تو آپ کے بچے کو آنے والی بیماری کا ہم پہلے پتہ لگا لیں گے. مطلب بہت سارے فائدے، میں آپ کو پورا نہیں بتاؤں گا. کوئی شیطان کا شریعنتر بہت سمجھدار لوگ ہی سمجھیں گے. اس لیے وہ جو سمجھیں گے وہ سب سمجھتے ہیں، کھل کے تو بتانا بے وقوفی ہے. اس لیے میں آپ سے جے ہند آپ سے گزارش کرتا ہوں، بھارت کے دیش واسیوں، بھارت کو بچا لو. یہ بھارت ماں ہے، اور ماں شبد ہم ماں کے بغیر مالک کے پاس نہیں پہنچ سکتے. اس مالک نے ماں کا جنم کا رشتہ ہمارے ساتھ رکھا ہے. ماں کے پیٹ سے جنم سے جب دھرتی پہ آئے تو اسی دھرتی ماں نے ہی تو سنبھالا. ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینے رہے تھے. اس دھرتی پہ تو 80 سال بھی رہتے ہیں، 90 سال بھی رہتے ہیں. اس لیے اس دھرتی کا کرتویہ ہمیں پہلے نبھانا ہے. اس ماں سے بڑا درجہ اس ماں کا بھی ہے. اس ماں سے بڑا درجہ اس ماں کا ہے. اس میں 140 کروڑ پتر پتریاں رہتی ہیں. 140 کروڑ لوگوں کو بچانا ہے تو شیطان کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ہمارا سونے کا سکہ ہمارے دیش میں واپس لانا ہے. اور خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا دیش واپس سونے کی چڑیا ہی کہلائے، اور پوری دنیا میں بھارت کی حکومت ہو جائے. جے ہند ساتھیو.